हमारा सच्चा मज़हब सिर्फ अकल का दरयूज़ा गर नहीं होता कि ये उसके लिए आर है, और इससे शुबा गुज़रता है कि अक्लमंदों की बातें चुरा कर लिखी गई हैं, क्योंकि दुनिया में अक्लमंद थोड़े नहीं गुज़रे हैं, बल्कि वो अलावा अकली दलाइल के मज़हब की ज़ाती ख़ासियत भी पेश करता है जो आसमानी निशान हैं, और यही सच्चे मज़हब की हकीकी अलामत है। हाँ, ये सच है कि जो अवामुन्नास और जाहिल लोग बाज़ मज़ाहिब या अशख़ास की निस्बत खुद तराशीदा करामात और मोजज़ात शाये करते हैं जो निहायत मुबालगा आमेज़ बातें होती हैं, वो किसी मज़हब का फ़ख्र नहीं हैं, बल्कि आर और नंग की जगह हैं। और इन फ़र्ज़ी मोजज़ात के साथ जिस कदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुत्तहम किए गए हैं, इसकी नज़ीर किसी और नबी में नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि बाज़ जाहिल ख़याल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़ारों बल्कि लाखों मुर्दे ज़िंदा कर डाले थे। यहाँ तक कि इंजीलों में भी ये मुबालगा आमेज़ बातें लिखी हैं कि एक मर्तबा तमाम गोरिस्तान जो हज़ारों बरसों से चला आता था, सबका सब ज़िंदा हो गया था, और तमाम मुर्दे ज़िंदा होकर शहर में आ गए थे। अब अक्लमंद क़यास कर सकता है कि बावजूद के करोड़हा इंसान ज़िंदा होकर शहर में आ गए और अपने बेटों पोतों को आकर तमाम किस्से सुनाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की तस्दीक की, मगर फिर भी यहूदी ईमान न लाए, और इस दर्जे की संग दिली को कौन बावर करेगा। और दर हकीकत अगर हज़ारों मुर्दे ज़िंदा करना हज़रत ईसा का पेशा था, तो जैसा कि अक्ल के रूह से समझा जाता है, वो तमाम मुर्दे बहरे और गूंगे तो नहीं होंगे। और जिन लोगों को ऐसे मोजज़ात दिखलाए जाते थे, कोई उन मुर्दों में से उनका भाई होगा, और कोई बाप, और कोई बेटा, और कोई माँ, और कोई दादी, और कोई दादा, और कोई दूसरा करीबी और अजीज़ रिश्तेदार। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो काफिरों को मोमिन बनाने की एक वसी राह खुल गई थी। कई मुर्दे यहूदियों के रिश्तेदार उनके साथ साथ फिरते होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई शहरों में उनके लेक्चर दिलाए होंगे। ऐसे लेक्चर निहायत पुरबहार और शौक अंगेज़ होते होंगे। जब एक मुर्दा खड़ा होकर हाज़रीन को सुनाता होगा कि ए हाज़रीन, आप लोगों में बहुत ऐसे इस वक्त मौजूद हैं जो मुझे शनाख्त करते हैं, जिन्होंने मुझे अपने हाथ से दफन किया था। अब मैं खुदा के मुंह से सुनकर आया हूँ कि ईसा मसीह सच्चा है और उसी ने मुझे ज़िंदा किया, तो अजब लुत्फ़ होता होगा। और ज़ाहिर है कि ऐसे मुर्दों के लेक्चरों से यहूदी कौम के लोगों के दिलों पर बड़े बड़े असर होते होंगे, और हज़ारों लाखों यहूदी ईमान लाते होंगे। और कुरान शरीफ और इंजील से साबित है कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द कर दिया था, और इस्लाह मखलूक में तमाम नबियों से उनका गिरा हुआ नंबर था, और तकरीबन तमाम यहूदी उनको एक मक्कार और काज़िब ख्याल करते थे। अब अक्लमंद सोचे कि क्या ऐसे बुज़ुर्ग और फ़ौकुल आदत मोजज़ात का यही नतीजा होना चाहिए था, जबकि हज़ारों मुर्दों ने ज़िंदा होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही भी दे दी, और ये भी कह दिया कि हम बहिश्त को देख आए हैं, उसमें सिर्फ ईसाई हैं जो हज़रत ईसा के मानने वाले हैं, और दोज़ख को देखा तो उसमें यहूदी हैं जो हज़रत ईसा के मुनकिर हैं। तो इन सब बातों के बाद किसकी मजाल थी कि हज़रत ईसा की सच्चाई में ज़र्रा भी शक करता, और अगर कोई शक करता तो उनके बाप दादा जो ज़िंदा होकर आए थे उनको जान से मारते कि ए नापाक लोगों, हमारी गवाही और फिर भी शक। बस यकीनन समझो कि ऐसे मोजज़ात महज बनावट है। मोजज़े के नफ्स अमर में शक नहीं, मगर वो इसी कदर होता है जैसा कि आगे हम तफसील से बयान करेंगे। इस जगह मुसलमानों पर निहायत अफसोस है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे मोजज़ात मंसूब करते हैं जो कुरान शरीफ की बयान करदा सुन्नत के मुखालिफ हैं, और वो राह चलते हैं जिसका आगे कूचा ही बंद है। न सिर्फ इसी कदर के हज़रत ईसा की निस्बत ईसाइयों की पुरानी कहानियों पर ईमान लाए हुए हैं, बल्कि आइंदा के लिए तमाम दुनिया से अलग किसी वक्त आसमान से उनका नाजिल होना मानते हैं, और कहते हैं कि आइंदा आखिरी ज़माने में, हालांकि उम्र दुनिया के रूह से जो 7,000 है यही आखिरी ज़माना है, हज़रत ईसा आसमान से फ़रिश्तों के साथ नाजिल होंगे, और एक बड़ा तमाशा होगा, और लाखों आदमियों का हजूम होगा, और आसमान की तरफ नज़र होगी, और लोग दूर से देखकर कहेंगे कि वो आए, वो आए, और दमिश्क में एक सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे,
مگر تعجب کہ وہ غریب اور عاجز انسان جو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ لا سکا، یہاں تک کہ صلیب پر لٹکایا گیا، اس کی نسبت ایسے ایسے کرشمے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ باتیں قبول کے لائق ہیں تو پھر کیوں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت جو لوگوں میں بہت مشہور ہو رہی ہے قبول نہیں کی جاتی کہ ایک کشتی جو ماء برات دریا میں ڈوب گئی تھی انہوں نے 12 برس کے بعد نکالی تھی اور سب لوگ زندہ تھے اور نکارے اور باجے ان کے ساتھ بج رہے تھے۔ ایسا ہی یہ دوسری کرامت کہ ایک مرتبہ فرشتہ ملک الموت ان کے کسی مرید کی روح بغیر اجازت نکال کر لے گیا تھا، انہوں نے اڑ کر آسمان پر اس کو جا پکڑا اور اس کی ٹانگ پر لاٹھی ماری اور ہڈی توڑ دی، اور اس روز کی جس قدر روحیں نکالی گئی تھیں سب چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ فرشتہ روتا ہوا خدا تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد القادر محبوبیت کے مقام میں ہے، اس کے کام کی نسبت کوئی دست اندازی نہیں ہوگی، اگر وہ تمام گزشتہ مردے زندہ کر دیتا تب بھی اس کا اختیار تھا۔ اب جس حالت میں ایسی مشہور شدہ کرامات کو قبول نہیں کیا گیا، ان کے قبول کرنے میں چندہ حرج نہ تھا، تو پھر کیوں ایسے شخص کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو نہ صرف قرآن شریف کی منشا کے برخلاف ہیں بلکہ عیسیٰ پرستی کے شرک کو اس سے مدد ملتی ہے جس نے 40 کروڑ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سے محروم کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور نبیوں پر کیا زیادتی اور کیا خصوصیت ہے، پھر اس کو ایک خصوصیت دینا جو شرک کی جڑ ہے کس قدر کھلی کھلی ضلالت ہے جس سے ایک بڑی قوم تباہ ہو چکی ہے۔ ہائے افسوس کہ انہوں نے محض مصنوعی کفارہ پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں ہلاک کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ نفس کے آتشی دریا سے وہی پار ہوگا جو اپنی کشتی اپنے ہاتھ سے بنائے گا، اور وہی مزدوری لے گا جو اپنا کام آپ کرے گا، اور وہی نقصان سے بچے گا جو اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا۔ یہ کیسی جہالت ہے کہ ایک انسان بے دست و پا ہو کر دوسرے انسان پر اپنی کامیابی کے لیے بھروسہ کرے اور کسی کی جسمانی قوت کو اپنی روحانی زندگی کے لیے مفید سمجھے۔ خدا کا قانون ہے کہ اس نے کسی انسان کو کسی امر میں خصوصیت نہیں دی، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسے انسان کو واقعی طور پر معبود ٹھہرانے کے لیے بنیاد پڑ جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو فی الفور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت میں جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آل عمران 60۔ یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا کہ ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا۔ بس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی۔ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو خدا نہیں ٹھہراتا، کوئی ان کی پرستش نہیں کرتا، کوئی ان کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ پھر خواہ نخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اتنا شور کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ کہنا کہ وہ اب تک زندہ ہے اور دوسرے نبی سب فوت ہو چکے، یہ قرآن شریف کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بتصریح ان کی موت بیان فرماتا ہے، پھر وہ زندہ کیوں کر ہوئے؟ اور قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ آیت فلما توفیتنی المائدہ 118 سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا تو میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے حالات سے واقف تھا، یعنی بعد وفات مجھے ان کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اب اس آیت سے صریح طور پر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک، اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اقرار کرتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا محافظ تھا، اور وہ میرے روبرو بگڑے نہیں
بلکہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ بس اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑے گا کہ اب تک عیسائی بھی بگڑے نہیں، کیونکہ اس آیت میں عیسائیوں کا بگڑنا آیت فلما توفیتنی کا ایک نتیجہ ٹھہرایا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر موقوف رکھا گیا ہے۔ لیکن جبکہ ظاہر ہے کہ عیسائی بگڑ چکے ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، ورنہ تکذیب آیت قرآنی لازم آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں صریح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے کی نسبت اپنی لا علمی ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو اس وقت تک ان کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ میں ان میں تھا، اور پھر جب مجھے وفات دی گئی تب سے میں ان کے حالات سے محض بے خبر ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عذر ان کا اس حالت میں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں کسی وقت آئے ہوتے اور عیسائیوں کی ضلالت پر اطلاع پاتے، محض دروغ گوئی ٹھہرتا ہے، اور اس کا جواب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اے گستاخ شخص، میرے روبرو اور میری عدالت میں کیوں جھوٹ بولتا ہے اور کیوں محض دروغ کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے ان کے بگڑنے کی کچھ بھی خبر نہیں، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تو نے عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں اور ان کی صلیب توڑی تھی اور ان کے خنزیر قتل کیے تھے، اور پھر میرے روبرو اتنا جھوٹ کہ گویا تجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے میں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے کس قدر ان کی حد تک ہے، اور نعوذ باللہ اس سے وہ دروغ گو ٹھہرتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی کریں جن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا، اس کا یہ جواب ہے کہ اسی طرح معنی کر لو جس حضرت عیسیٰ نے الیاس کے دوبارہ آنے کی نسبت معنی کیے تھے، اور نیز حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، کوئی اور شخص نہیں ہوگا، اور یہ نہیں لکھا کہ دوبارہ آئے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ نازل ہوگا۔ اگر دوبارہ آنا مقصود ہوتا تو اس جگہ رجوع کا لفظ چاہیے تھا، نہ نزول کا، اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی حدیث قرآن شریف سے مخالف ہوتی تو وہ رد کرنے کے لائق تھی، نہ یہ کہ کسی حدیث سے قرآن شریف کو رد کیا جائے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف یہود و نصارہ کی غلطیوں اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن شریف کی کسی آیت کے معنی کرنے کے وقت جو یہود و نصارہ کے متعلق ہو، یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں کیا جھگڑا تھا جس کو قرآن شریف فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے معنی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم ورفعہ اللہ الیہ، النساء آیت 158 159 بڑی آسانی سے ایک منصف مزاج سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہود کے عقیدے کے روح سے جو شخص صلیب کے ذریعے سے قتل کیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے، اور اس کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہ ہوا، سو خدا نے اول یہود کے اس وہم کو مٹایا کہ حضرت عیسیٰ بذریعہ صلیب قتل ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ یہود کا صرف یہ ایک شبہ تھا جو خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، عیسیٰ بذریعہ صلیب قتل نہیں ہوا تا اس کو ملعون قرار دیا جائے، بلکہ اس کا رفع روحانی ہوا جیسے کہ اور مومنوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس فضول بحث اور فیصلے کی ضرورت نہ تھی کہ حضرت عیسیٰ بجسم عنصری آسمان پر گیا یا نہ گیا، کیونکہ یہود کا یہ متنازع فی امر نہ تھا، اور یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو شخص مصلوب ہو جائے وہ معاد جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا، کیونکہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جو شخص مصلوب نہ ہو وہ معاد جسم عنصری آسمان پر چلا جاتا ہے، اور نہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ بے ایمان اور لعنتی آدمی معا جسم آسمان پر نہیں جاتا، مگر مومن معا جسم عنصری آسمان پر چلا جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو یہود کے نزدیک سب سے بڑا نبی تھا، اس کی نسبت بھی یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معا جسم آسمان پر چلا گیا۔ بس تمام جھگڑا تو رفع روحانی کا تھا۔ یہود کی طرف سے اپنے عقیدے کے موافق یہ بحث تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون ہے کیونکہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ وجہ یہ
کہ وہ صلیب کے ذریعے سے مارے گئے، بس اسی غلطی کو خدا تعالیٰ نے دور کرنا تھا، سو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسیٰ ملعون نہیں ہے، بلکہ اس کا رفع روحانی اور مومنوں کی طرح ہو گیا۔ یاد رہے کہ ملعون کا لفظ مرفوع کے مقابل پر آتا ہے، جبکہ مرفوع کے معنی روحانی طور پر مرفوع ہوں۔ بس جو لوگ حضرت عیسیٰ کو بوجہ مصلوب ہونے کے ملعون ٹھہراتے ہیں، ان کے نزدیک ملعون کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ ایسے شخص کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے بھی اپنی غلطی سے 3 دن کے لیے حضرت عیسیٰ کو ملعون مان لیا، یعنی 3 دن تک اس کا رفع روحانی نہیں ہوا، اور بموجب ان کے عقیدے کے حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں تحت الثرى میں گئے اور ساتھ کوئی جسم نہ تھا۔ پھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت ہوئی؟ دونوں حالتیں ایک ہی رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری طرف سے عیسائیوں پر الزام ہے کہ وہ بھی رفع کے بارے میں غلطی میں پھنس گئے۔ وہ اب تک اس بات کے اقراری ہیں کہ صلیب کا نتیجہ توریت کی روح سے ایک روحانی امر تھا، یعنی لعنتی ہونا، جس کو دوسرے لفظوں میں عدم رفع کہتے ہیں۔ بس بموجب ان کے عقیدے کے عدم رفع روحانی طور پر ہی ہوا۔ اس حالت میں رفع بھی روحانی ہونا چاہیے تھا تاکہ تقابل قائم رہے۔ عیسائی صاحبان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں صرف روحانی طور پر تحت الثرى اور دوزخ کی طرف گئے، اس وقت ان کے ساتھ کوئی جسم نہ تھا۔ تو جبکہ یہ حالت ہے تو پھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت پڑی اور کیوں جسم کو ساتھ ملایا گیا؟ حالانکہ قدیم سے توریت کے ماننے والے تمام نبی اور تمام یہود کے فقیہ صلیبی لعنت کے یہی معنی کرتے آئے ہیں کہ روحانی طور پر رفع نہ ہو، اور اب بھی یہی کرتے ہیں کہ جو شخص صلیب کے ذریعے سے مارا جائے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ لعنت کے معنی عدم رفع ہے۔ بہرحال جبکہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اعتراض دور کرنا تھا، اور یہود اب تک عدم رفع سے مراد روحانی معنی لیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر عیسیٰ کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا اور وہ کاذب تھا، تو پھر خدا تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کر اور طرف کیوں چلا گیا؟ گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھگڑا سمجھا ہی نہیں، اور ایسے جج کی طرح فیصلہ کیا جو سراسر روداد مثل کے برخلاف فیصلہ لکھ مارتا ہے۔ ایسا گمان اگر عمدن خدا تعالیٰ کی نسبت کیا جائے تو پھر کفر میں کیا شک ہے؟ پھر ماں سوائے اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہود کے اصل جھگڑے کی جگہ پرواہ نہ رکھ کر ایک نئی بات بیان کر دی ہے، جس کا بیان کرنا محض ایک فضول اور غیر ضروری امر تھا، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ کو معا جسم عنصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا، تو پھر اس خیال کا بطلان اس طرح پر ہوتا ہے کہ اول تو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو معا جسم عنصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا، بلکہ قرآن شریف کے لفظ تو یہ ہیں کہ بررفعہ اللہ الیہ، النساء 159، یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور سوچو کہ کیا خدا دوسرے آسمان پر مجسم چیزوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہمیشہ روحانی ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی تمام نبیوں کی تعلیم ہے۔ خدا جسم نہیں ہے کہ تا جسمانی رفع اس کی طرف ہو۔ تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف وہ گیا یا خدا کی طرف اس کا رفع ہوا، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر اس کا رفع ہوا، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، الفجر 28-29، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ بس کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ معا جسم عنصری آ جا؟ ماں سوائے اس کے اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ اگر اس جگہ رفع روحانی کا بیان نہیں ہے اور اس جگہ وہ جھگڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو یہود نے حضرت مسیح کے رفع روحانی کی نسبت انکار کیا تھا اور نعوذ باللہ ملعون قرار دیا تھا، تو پھر قرآن شریف کے کس مقام میں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دینا بموجب وعدہ الہی کے ضروری تھا۔ بس اس تمام بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو رفع جسمانی ٹھہرانا سراسر ہٹ دھرمی اور حماقت ہے، بلکہ یہ وہی رفع ہے جو ہر ایک مومن کے لیے وعدہ الہی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے، اور کافر کے لیے حکم ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، اعراف 41، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے
یعنی ان کا رفع نہیں ہوگا، جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے مفتحۃ لہم الابواب، سعاد آیت 51۔ اور سیدھی بات کو الٹا دینا تقویٰ اور طہارت کے برخلاف اور ایک طور سے تحریف کلام الہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہی معنی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آل عمران 145 کے کیے گئے، یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں، بس کیا حضرت عیسیٰ رسول نہیں تھے جو فوت سے باہر رہ گئے؟ پھر باوجود اس اجماع کے فیض آوج کے زمانے کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اور جبکہ سلف الائمہ کا یہ مذہب ہے تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہوگا، اور جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے۔ اس دین میں بہت سے اسرار ایسے تھے کہ درمیانی زمانے میں پوشیدہ ہو گئے تھے، مگر مسیح موعود کے وقت میں ان غلطیوں کا کھل جانا ضروری تھا کیونکہ وہ حکم ہو کر آیا۔ اگر درمیانی زمانے میں یہ غلطیاں نہ پڑتیں تو پھر مسیح موعود کا آنا فضول اور انتظار کرنا بھی فضول تھا، کیونکہ مسیح موعود مجدد ہے، اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔ وہ جس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رکھا ہے، وہ کس بات کا حکم ہے اگر کوئی اصلاح اس کے ہاتھ سے نہ ہو؟ یہی سچ ہے، مبارک وہ جو قبول کریں اور خدا سے ڈریں۔ اب پھر ہم اپنے پہلے مضمون کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ معجزات اور کرامات جو عوام الناس نے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے ہیں وہ سنت اللہ سے سراسر برخلاف ہیں، اور جیسے ایک فریق نے سرے سے انکار معجزات کا کر کے اپنے تئیں تفرید کی حد تک پہنچا دیا ہے، ایسا ہی ان کے مقابل پر دوسرے فریق نے معجزات کے بارے میں سخت غلف کر کے اپنی بات کو افراد کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور درمیانی راہ کو دونوں فریق نے ترک کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر معجزات نہ ہوں تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی قطعی اور یقینی علامت باقی نہیں رہتی، اور اگر معجزات اس رنگ کے ہوں جس کا ابھی بیان کیا گیا ہے تو پھر ایمان کے ثمرات مفقود ہو جاتے ہیں، اور ایمان نہیں رہتا، اور شرک تک نوبت پہنچتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عجیب طور پر جاہلوں کا نشانہ ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے زمانے میں تو یہود بے دین نے ان کا نام کافر اور کذاب اور مکار اور مفتری رکھا، اور ان کے رفع روحانی سے انکار کیا، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے جن پر انسان پرستی کی سیرت غالب تھی ان کو خدا بنا دیا، اور یہودی تو رفع روحانی سے ہی انکار کرتے تھے۔ اب بمقابل ان کے رفع جسمانی کا اعتقاد ہوا، اور یہ بات مشہور کی گئی کہ وہ معا جسم آسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ گویا پہلے نبی تو روحانی طور پر بعد موت آسمان پر چڑھتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ما جسم ما لباس ما تمام لوازم جسمانی کے آسمان پر جا بیٹھے۔ گویا یہ یہودیوں کی ضد اور انکار کا جو رفع روحانی سے منکر تھے، نہایت مبالغے کے ساتھ ایک جواب تراشا گیا، اور یہ جواب سراسر نامعقول تھا، کیونکہ یہودیوں کو رفع جسمانی سے کچھ غرض نہ تھی۔ ان کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ صلیب پر مرتے ہیں وہ لعنتی اور کافر اور بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا۔ اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہر ایک مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن کافر کی روح آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی، اور کافر ملعون ہوتا ہے، اس کی روح نیچے کو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ بباعث صلیب پانے حضرت عیسیٰ کے اور نیز بوجہ بعض اختلافات کے اپنے فتووں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرا چکے تھے، کیونکہ بزوم ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذریعہ صلیب قتل ہو گئے تھے، اور توریت میں یہ صاف حکم تھا کہ جو شخص بذریعہ صلیب مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ بس ان وجوہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کافر ٹھہرایا تھا، اور ان کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے۔ بس یہودیوں کے نزدیک یہ منصوبہ ہنسی کے قابل تھا کہ گویا حضرت مسیح معا جسم آسمان پر چلے گئے، اور در حقیقت یہ افتراء ان لوگوں نے کیا تھا جو توریت کے علم سے ناواقف تھے، اور خود فی نفس ہی یہ خیال نہایت درجہ پر لغو تھا، جس سے خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا تھا، کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کے تمام فرقوں تک جو مختلف فرقوں میں متفرق ہو چکے تھے اپنی دعوت کو ہنوز پہنچا نہیں سکے تھے، اور ان کے ہاتھ سے ایک فرقے کو بھی ابھی ہدایت نہیں ہوئی تھی، ایسی صورت میں تبلیغ کے کام کو ناتمام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ
کا آسمان پر چڑھ جانا سراسر خلاف مصلحت اور اپنے فرض منصبی سے پہلو تہی کرنا تھا، اور خود ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا محض بیہودہ طور پر ان کو آسمان پر بٹھا دینا ایک بے سود اور لغو کام ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک تہمت ہے کہ گویا وہ معاج اس میں عنصری آسمان پر چلے گئے، جو جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے زمانے میں بھی ان کے دشمنوں نے محض تہمت کے طور پر ان کو کافر اور کذاب قرار دیا، ویسا ہی ان کی تعریف میں غلف کرنے والوں نے جو نادان دوست تھے بقول شخص سے کہ پیراں نہ پرند مریداں بپرانن، ان کو ماں جسم آسمان پر چڑھا دیا، نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کو خدا بھی بنا دیا۔ اور پھر جب اور بھی زمانہ گزر گیا تو یہ عقیدہ بھی تراشا گیا کہ وہ اسی جسم عنصری کے ساتھ پھر آسمان سے اتریں گے اور آخری دور انہی کا ہوگا اور وہی خاتم الانبیاء ہوں گے۔ غرض جس قدر جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، کسی اور نبی میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی، اور عجیب تر یہ کہ باوجود ان تمام فرضی معجزات کے ناکامی اور نامرادی جو مذہب کے پھیلانے میں کسی کو ہو سکتی ہے وہ سب سے اول نمبر پر ہیں۔ کسی اور نبی میں اس قدر نامرادی کی نظیر تلاش کرنا لا حاصل ہے، مگر یاد رہے کہ اب ان کے نام پر جو مذہب دنیا میں پھیل رہا ہے یہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ ان کی تعلیم میں خنزیر خوری اور تین خدا بنانے کا حکم اب تک انجیلوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ وہی مشرکانہ تعلیم ہے جس کی نبیوں نے مخالفت کی تھی۔ توریت کے دو ہی بڑے بھاری اور ابدی حکم تھے، اول یہ کہ انسان کو خدا نہ بنانا، دوسرے یہ کہ سور کو مت کھانا، سو دونوں حکم پولوس مقدس کی تعلیم سے توڑ دیے گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ کیا چیز ہے اور معجزے کی کیوں ضرورت ہے۔ سو ہم اس کتاب کے پہلے باب میں معجزے کی اصل حقیقت اور ضرورت بیان کریں گے، اور دوسرے باب میں اپنے دعویٰ کے مطابق ان معجزات کے چند نمونے بیان کر دیں گے، اور تیسرا باب خاتمے کا ہوگا جس پر رسالہ ختم ہوگا۔ پہلا باب، معجزے کی اصل حقیقت اور ضرورت کے بیان میں۔ معجزے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، خواہ وہ امر بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو، جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ جو ملک عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، پس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے عاجز آ گئے۔ پس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفح اور رنگین عبارت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التزام رکھتی ہے، اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں، اور نیز زبردست پیشگوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے جو باوجود گزرنے 1300 برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے۔ قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ معجزانہ پیشگوئیوں کو بھی معجزانہ عبارات میں جو اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت سے پر اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے۔ غرض اصلی اور بھاری مقصد معجزے سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے، اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں، اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن ہے کہ جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصلی سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں، اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیروں کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں
کہ صرف مصنوعات پر نظر کر کے صانع کی فقط ضرورت ہی محسوس کرنا اور اس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کے لیے کافی نہیں ہے، اور اسی حد تک ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر کہ اس ترکیب محکم اور ابلغ کا کوئی صانع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ در حقیقت وہ صانع ہے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو رویت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور نہ رویت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیے کہ ناقص مرحلے تک چھوڑتا ہے، وہ اس کی عملی حالت کا چارہ گر نہیں ہے۔ بس در حقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک دم خام ہے۔ ظاہر ہے کہ محض عقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لیے کامل شہادت نہیں ہو سکتے، اور یہ ایسی مہر نہیں ہے کہ کوئی جعلساز اس کے بنانے پر قادر نہ ہو، بلکہ یہ تو عقل کے چشمہ عام کی ایک گداگری متصور ہو سکتی ہے۔ پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ عقلی باتیں جو ایک کتاب نے لکھی در حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چرا کر لکھی گئی ہیں؟ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہیں، تو پھر بھی ہستی باری تعالیٰ پر وہ کب دلیل قاطع ہو سکتی ہیں، اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نما ہیں، اور کب یہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بکلی غلطی سے مبرہ ہیں۔ بس اگر ایک مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفہ کی طرف منسوب کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارق عادت امور کے دکھلانے سے قاصر ہے، تو ایسے مذہب کا پیرو فریب خوردہ یا فریب دہندہ ہے، اور وہ تاریکی میں مرے گا۔ غرض محض عقلی دلائل سے تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ کسی مذہب کی سچائی اس سے ثابت ہو جائے۔ اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ وار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے، تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فریفتہ ہو۔ ہر ایک وہ مذہب لعنت کا داغ اپنی پیشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اس مرحلہ تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے اور نفسانی تاریکی روحانی حالت سے بدل جائے اور خدا کے تازہ نشانوں سے تازہ ایمان حاصل ہو جائے، اور نہ صرف لاف کے طور پر بلکہ واقعی طور پر ایک پاک زندگی مل جائے۔ انسان کو سچی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس زندہ خدا کا اس کو پتہ لگ جائے جو نافرمان کو ایک دم میں ہلاک کر سکتا ہے، اور جس کی رضا کے نیچے چلنا ایک نقد بہشت ہے۔ اور جس طرح ایک مذہب کے لیے صرف عقلی طور پر اپنی عمدگی دکھلانا کافی نہیں ہے، ایسا ہی ایک ظاہری راست باز کے لیے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک امتیازی نشان چاہیے جو اس کی راست بازی پر گواہ ہو، کیونکہ ایسا دعویٰ تو قریباً ہر ایک کر سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دامن تمام اقسام فسق و فجور سے پاک ہے، مگر ایسے دعوے پر تسلی کیوں کر ہو کہ فی الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے۔ اگر کسی میں مادہ سخاوت ہے تو ناموری کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی عابد زاہد ہے تو ریاکاری بھی اس کا موجب ہو سکتی ہے، اور اگر فسق و فجور سے کوئی بچ گیا ہے تو تہی دستی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ محض لوگوں کے لان تان کے خوف سے کوئی پارسا تباہ بن بیٹھے اور عظمت الہی کا کچھ بھی اس کے دل پر اثر نہ ہو۔ بس ظاہر ہے کہ عمدہ چال چلن اگر ہو بھی، تاہم حقیقی پاکیزگی پر کامل ثبوت نہیں ہو سکتا، شاید در پردہ کوئی اور اعمال ہوں۔ لہذا حقیقی راست بازی کے لیے خدا تعالیٰ کی شہادت ضروری ہے جو عالم الغیب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں پاک ناپاک کے حالات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور امان اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مابہل امتیاز کی نہایت درجہ ضرورت ہے، اور جس مذہب نے راست باز کے لیے کوئی مابہل امتیاز کا خلت عطا نہیں فرمایا، یقیناً سمجھو کہ وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے اور نور سے بالکل خالی ہے۔ خدا کی طرف سے جو کتاب ہو وہ آپ بھی اپنے اندر مابہل امتیاز رکھتی ہے اور اپنے پیروں کو بھی امتیازی نشان بخشتی ہے۔
غرض بغیر امتیازی نشان کے نہ مذہب حق اور مذہب باطل میں کوئی کھلا کھلا تفریقہ پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ایک راست باز اور مکار کے درمیان کوئی فرق بیان ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل بد چلن اور فاسق اور فاجر ہو، لیکن اس کی بد چلنیاں ظاہر نہ ہوں۔ بس اگر ایسی صورت میں وہ بھی راست بازی کا دعویٰ کرے، جیسا کہ ایسے دعوے ہمیشہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے حقیقی راست باز کے لیے کون سا ایک چمکتا ہوا نشان ہے جس سے وہ ایسے مکاروں سے الگ کا الگ دکھائی دے اور روز روشن کی طرح شناخت کر لیا جائے؟ حالانکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے، سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے، اور یہی قانون قدرت ہے کہ تمام عمدہ اور خراب چیزوں میں ایک امتیازی نشان رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بظاہر سونا اور پیتل ہم شکل ہیں، یہاں تک کہ بعض جاہل اس سے دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن حکیم مطلق نے سونے میں ایک امتیازی نشان رکھا ہے جس کو صراف فی الفور شناخت کر لیتے ہیں، اور بطیر سفید اور چمکتے ہوئے پتھر ایسے ہیں جو کہ ہیرے سے بہت ہی مشابہ ہیں، اور بعض نادان ان کو ہیرا سمجھ کر ہزارہ روپیے کا نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن سانع عالم نے ہیرے کے لیے ایک امتیازی نشان رکھا ہوا ہے جس کو ایک دانش مند جوہری شناخت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے کل جواہرات اور عمدہ چیزوں کو دیکھ لو کہ اگرچہ بظاہر نظر کئی ردی اور ادنا درجے کی چیزیں ان سے شکل میں مل جاتی ہیں، مگر ہر ایک پاک اور قابل قدر جوہر اپنے امتیازی نشان سے اپنی خصوصیت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ اور خود انسان کو دیکھو کہ اگرچہ وہ صورت میں بہت سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ بندر سے، تاہم اس میں ایک امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بندر کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ پھر جبکہ اس مادی دنیا میں جو ناپائیدار اور بے ثبات ہے اور جس کا نقصان بھی بمقابل آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے، ہر ایک عمدہ اور نفیس جوہر کے لیے حکیم مطلق نے امتیازی نشان قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جوہر بسہولت شناخت کیا جاتا ہے۔ تو پھر مذہب جس کی غلطی جہنم تک پہنچاتی ہے، اور ایسا ہی ایک راست باز اور اہل اللہ کا وجود جس کا انکار شقاوت ابدی کے گڑھے میں ڈالتا ہے، کیوں کر یقین کیا جائے کہ ان کی شناخت کے لیے کوئی بھی یقینی اور قطعی نشان نہیں؟ بس ایسے شخص سے زیادہ کون احمق اور نادان ہے کہ جو خیال کرتا ہے کہ سچے مذہب اور سچے راست باز کے لیے کوئی امتیازی نشان خدا نے قائم نہیں کیا، حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آپ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ جو مذہب کی بنیاد ہے امتیازی نشان اپنے اندر رکھتی ہے جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، اور نیز فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن کو فرقان عطا ہوتا ہے، یعنی امتیازی نشان جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی راست باز ضرور اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے، اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں معجزہ اور کرامت اور خارق عادت امر ہے۔ ہمارے اس قدر بیان سے ثابت ہو گیا کہ سچا مذہب ضرور اس بات کا حاجت مند ہے کہ اس میں کوئی ایسی معجزانہ خاصیت ہو کہ جو دوسرے مذاہب میں وہ نہ پائی جائے، اور سچا راست باز ضرور اس بات کا حاجت مند ہے کہ کچھ ایسی معجزانہ تائیدات الہیہ اس کے شامل حال ہوں کہ جن کی نظیر غیروں میں ہرگز نہ مل سکے، تا انسان ضعیف البنیان جو ادنا ادنا شبے سے ٹھوکر کھاتا ہے دولت قبول سے محروم نہ رہے۔ سوچ کر دیکھو کہ جس حالت میں انسانوں کی غفلت اور وہم پرستی کی یہ حالت ہے کہ باوجود کہ خدا کے سچے مامورین سے صدہا نشان ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک پہلو سے خدا ان کی مدد فرماتا ہے، پھر بھی وہ اپنی بدبختی سے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہزار نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا کر طرح طرح کی بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں ان کا کیا حال ہوتا کہ ایک مامور من اللہ کے لیے آسمان سے کوئی امتیازی نشان نہ ملتا اور صرف خشک زہد اور ظاہری عبادت کے دکھلانے پر مدار ہوتا، اور اس طرح بدگمانیوں کا دروازہ بھی کھلا ہوتا۔ بس خدا جو کریم و رحیم ہے، اس نے نہ چاہا کہ اس کے ایک مقبول مذہب یا ایک مقبول بندے سے انکار کر کے دنیا ہلاک ہو جائے، پس اس نے سچے مذہب پر دائمی نشانوں کی مہر لگا دی اور سچے راست باز کو اپنے خارق عادت کاموں کے ساتھ قبولیت کا نشان عطا فرمایا۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے مقبول مذہب
اور मकबूल बंदे को इम्तियाजी निशान अता करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी और सूरज से ज्यादा उनको चमका कर दिखला दिया, और वो काम उनकी ताईद में दिखलाए कि जिनकी नज़ीर दुनिया में देखने सुनने में नहीं आती। खुदा बरहक है, लेकिन उसका चेहरा देखने का आईना वो मोह है जिन पर उसके इश्क की बारिशें हुईं, जिनके साथ खुदा ऐसा हम कलाम हुआ कि जैसे एक दोस्त दोस्त से। वो गलबा-ए मोहब्बत से दूरी के नक्श को मिटाकर तौहीद की कामिल हकीकत तक पहुंचे, क्योंकि तौहीद सिर्फ यही नहीं है कि अलग रहकर खुदा को एक जानना। इस तौहीद का तो शैतान भी कायल है, बल्कि साथ इसके यह भी ज़रूरी है कि अमली रंग में यानी मोहब्बत के कामिल जोश से अपनी हस्ती को महव करके खुदा की वहदत को अपने पर वारिद कर लेना, यही कामिल तौहीद है जो मदारे नजात है, जिसको अहलुल्लाह पाते हैं। बस ये कहना बेजाना होगा कि खुदा उनमें उतरता है, क्योंकि खला अपने तई बित्तबा पुर करना चाहता है, लेकिन वो उतरता जिस्मानी तौर से नहीं है, बल्कि इस तौर से है जो कैफ और कम से बुलंद तर है। रस खुदा की खास तजल्ली से हकीकी रास्तबाजों में वो बरकतें पैदा हो जाती हैं जो खुदा में हैं, और उनकी ज़िंदगी मौजज़ाना ज़िंदगी हो जाती है। वो बदलाए जाते हैं और उनका वजूद एक नया वजूद हो जाता है जिसको दुनिया देख नहीं सकती, पर सईद लोग उसके आसार को देखते हैं, क्योंकि अब वो तजल्ली मौजूद है और ऐसे आसार ताईदाते इलाहिया के नुमायां हैं जो हम में और हमारे गैरों में माबिहिल इम्तियाज़ हैं। इसलिए हम चंद ऐसे निशान तहरीर करके हक़ के तालिबों को खुदा ताला की तरफ बुलाते हैं जो मामूरीन की निस्बत सुन्नतुल्लाह है, और शरीर मुतअस्सबों पर खुदा ताला की हुज्जत पूरी करते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल करीमिल कदीर। बाब दोम, उन निशानों के बयान में जो बज़रिया उन पेशगोइयों के ज़ाहिर हुए जो आज से 25 बरस पहले बराहीने अहमदिया में लिख कर शाये की गई थीं। वाज़ेह हो कि बराहीने अहमदिया मेरी तालीफ़ात में से वो किताब है जो 1880 ईस्वी में यानी 1297 हिजरी में छप कर शाये हुई थी। इस किताब की तालीफ़ के ज़माने में, जैसा कि ख़ुद किताब से ज़ाहिर होता है, मैं एक ऐसी गुमनामी की हालत में था कि बहुत कम लोग होंगे कि जो मेरे वजूद से भी वाकिफ़ होंगे। गरज़ उस ज़माने में मैं अकेला इंसान था जिसके साथ किसी दूसरे को कुछ ताल्लुक़ न था, और मेरी ज़िंदगी एक गोशाए तन्हाई में गुज़रती थी, और इसी पर मैं राज़ी और खुश था कि नागहां इनायत अज़ली से मुझे ये वाक़या पेश आया कि एक दफ़ा शाम के करीब इसी मकान में और ठीक ठीक इसी जगह कि जहाँ अब इन चंद सत्रों के लिखने के वक्त मेरा कदम है, मुझे खुदाए ताला की तरफ से कुछ खफीफ सी गनूदगी होकर ये वही हुई। या अहमदो बारकल्लाहु फीका मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा अर्रहमान अल्लमल कुरान लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाओहुम वलितस्तबीना सबीलल मुजरिमीन कुल इन्नी उमिरतु व अना अव्वलुल मोमिनीन। हाशिया देखो बराहीने अहमदिया सफ़ा 239। यानी ए अहमद, खुदा ने तुझ में बरकत रख दी। जो कुछ तूने चलाया तूने नहीं चलाया, बल्कि खुदा ने चलाया। वो खुदा है जिसने तुझे कुरान सिखलाया, यानी उसके हकीकी मानों पर तुझे इत्तला दी। हाशिया कुरान शरीफ के लिए 3 तजल्लियात हैं। वो सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नाजिल हुआ, और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़रिए से उसने ज़मीन पर इशाअत पाई, और मसीह मऊद के ज़रिए से बहुत से पोशीदा असरार इसके खुले। वलिकुल्ले अम्रिन वक्तुम मालूम, और जैसा कि आसमान से नाजिल हुआ था वैसा ही आसमान तक इसका नूर पहुँचा, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इसके तमाम अहकाम की तकमील हुई, और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के वक्त में इसके हर एक पहलू की इशाअत की तकमील हुई, और मसीह मऊद के वक्त में इसके रूहानी फ़ज़ाइल
اور اسرار کے ظہور کی تکمیل ہوئی۔ حاشیہ ختم۔ تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے اور تیرے انکار کی وجہ سے ان پر حجت پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ اس وحی کے نازل ہونے پر مجھے ایک طرف تو خدائے تعالیٰ کی بے نہایت عنایات کا شکر ادا کرنا پڑا، ایک میرے جیسے انسان کو جو کوئی بھی لیاقت اپنے اندر نہیں رکھتا اس عظیم الشان خدمت سے سرفراز فرمایا، اور دوسری طرف بمجرد اس وحی الہی کے مجھے یہ فکر دامنگیر ہوا کہ ہر ایک مامور کے لیے سنت الہیہ کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے، تا وہ اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کے مددگار ہوں، اور مال کا ہونا ضروری ہے، تا دینی ضرورتوں میں جو پیش آتی ہیں خرچ ہو، اور سنت اللہ کے موافق اعداء کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر ان پر غلبہ بھی ضروری ہے تا ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور امر دعوت میں تاثیر بھی ضروری ہے تا سچائی پر دلیل ہو، اور تا اس خدمت مفوضہ میں ناکامی نہ ہو۔ ان امور میں جیسا کہ تصور کیا گیا بڑی مشکلات کا سامنا نظر آیا اور بہت خوفناک حالت دکھائی دی، کیونکہ جب میں نے اپنے تئیں دیکھا تو نہایت درجہ گمنام اور احدم من الناس پایا۔ وجہ یہ کہ نہ تو میں کوئی خاندانی پیرزادہ اور کسی گدی سے تعلق رکھتا تھا تا میرے پر ان لوگوں کا اعتقاد ہو جاتا اور وہ میرے گرد جمع ہو جاتے جو میرے باپ دادا کے مرید تھے، اور کام سہل ہو جاتا، اور نہ میں کسی مشہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا تا صدہا آبائی شاگردوں کا میرے ساتھ تعلق ہوتا، اور نہ میں کسی عالم فاضل سے باقاعدہ تعلیم یافتہ اور سند یافتہ تھا، نہ مجھے اپنے سرمایہ علمی پر ہی بھروسہ ہوتا، اور نہ میں کسی جگہ کا بادشاہ یا نواب یا حاکم تھا تا میرے روب حکومت سے ہزاروں لوگ میرے تابع ہو جاتے، بلکہ میں ایک غریب، ایک ویرانہ گاؤں کا رہنے والا اور بالکل ان ممتاز لوگوں سے الگ تھا جو مرجع عالم ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ غرض کسی قسم کی ایسی عزت اور شہرت اور ناموری مجھے حاصل نہ تھی جس پر میں نظر رکھ کر اس بات کو اپنے لیے سہل سمجھتا کہ یہ کام تبلیغ دعوت کا مجھ سے ہو سکے گا۔ پس طبعاً یہ کام مجھے نہایت مشکل اور بظاہر صورت غیر ممکن اور محالات سے معلوم ہوا، اور علاوہ اس کے اور مشکلات کے معلوم ہوئے کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے، اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر سکیں کہ بعد زمانہ نبوت وہی غیر تشریع کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے، بلکہ صریح معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے وحی کے دعوے پر تکفیر کا انعام ملے گا، اور سب علماء متفق ہو کر درپے ایذاء و بہکنی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک بات سیدنا جناب ختمی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے، اور بالکل غیر ممکن ہے کہ اب کسی سے مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو، اور اب قیامت تک امت مرحومہ اس قسم کے رحم سے بے نصیب کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا ہم کلام کر کے ان کی معرفت میں ترقی بخشے اور براہ راست اپنی ہستی پر ان کو مطلع فرمائے، بلکہ وہ صرف تقلیدی طور پر گلے پڑا ڈھول بجا رہے ہیں اور شہودی طور پر ایک ذرہ معرفت ان کو حاصل نہیں۔ ہاں، اس قدر محض لغو طریق پر بعض کا ان میں سے اعتقاد ہے کہ الہام تو نیک بندوں کو ہوتا ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ الہام رحمانی ہے یا شیطانی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا الہام جو شیطان کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے
خدا کے ان انعامات میں شمار نہیں ہو سکتا جو انسان کے ایمان کو مفید ہو سکتے ہیں، بلکہ مشتبہ ہونا اور شیطانی کلام سے مشابہ ہونا اس کے ساتھ ایک ایسا لعنت کا داغ ہے جو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نے کسی بندے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم کی دعا قبول کی ہے اور اس کو منعمین میں داخل فرمایا ہے، تو ضرور اپنے وعدے کے مطابق اس روحانی انعام سے حصہ دیا ہے جو یقینی طور پر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہے۔ غرض یہی وہ امر تھا کہ اس اندھی دنیا میں قوم کے لیے ایک جوش اور غضب دکھلانے کا محل تھا، بس میرے جیسے بے کس تنہا کے لیے ان تمام امور کا جمع ہونا بظاہر ناکامی کی ایک علامت تھی۔ حاشیہ: میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لیے یہ الہام ہوا تھا۔ فَأَجَاءَهُ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ مخاض سے مراد اس جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور جذع النخلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ درد انگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا، اس معمور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائی جو کھجور کی خشک شاخ یا جڑ کی مانند ہیں۔ تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتا اور بھولا بسرا ہو جاتا۔ حاشیہ ختم۔ بلکہ ایک سخت ناکامی کا سامنا تھا، کیونکہ کوئی پہلو بھی درست نہ تھا۔ اول مال کی ضرورت ہوتی ہے، سو اس وحی الہی کے وقت تمام ملکیت ہماری تباہ ہو چکی تھی، اور ایک بھی ایسا آدمی ساتھ نہ تھا جو مالی مدد کر سکتا۔ دوسرے، میں کسی ایسے ممتاز خاندان میں سے نہیں تھا جو کسی پر میرا اثر پڑ سکتا۔ ہر ایک طرف سے بالوں پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ بس جس قدر مجھے اس وحی الہی کے بعد سرگردانی ہوئی وہ میرے لیے ایک طبعی امر تھا، اور میں اس بات کا محتاج تھا کہ میری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ عظیم الشان وعدوں سے مجھے تسلی دیتا تا میں غموں کے ہجوم سے ہلاک نہ ہو جاتا۔ بس میں کس منہ سے خداوند کریم و قدیر کا شکر کروں کہ اس نے ایسا ہی کیا، اور میری بے کسی اور نہایت بے قراری کے وقت میں مجھے مبشرانہ پیش گوئیوں کے ساتھ تھام لیا، اور پھر بعد اس کے اپنے تمام وعدوں کو پورا کیا۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں بغیر سبقت پیش گوئیوں کے یوں ہی ظہور میں آتی تو بخت اور اتفاق پر حمل کی جاتی، لیکن اب وہ ایسے خارق عادت نشان ہیں کہ ان سے وہی انکار کرے گا جو شیطانی خصلت اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے ان تمام وعدوں کو پورا کیا جو ایک زمانہ دراز پہلے پیش گوئی کے طور پر کیے تھے، طرح طرح کی تائیدیں اور طرح طرح کی نصرتیں کی، اور جن مشکلات کے تصور سے قریب تھا کہ میری کمر ٹوٹ جائے، اور جن غموں کی وجہ سے مجھے خوف تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، ان تمام مشکلات اور تمام غموں کو دور فرمایا، اور جیسا کہ وعدہ کیا تھا ویسا ہی ظہور میں لایا۔ اگرچہ وہ بغیر سبقت پیش گوئیوں کے بھی میری نصرت اور تائید کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ ایسے زمانے اور ایسی نومیدی کے وقت میں میری تائید اور نصرت کے لیے پیش گوئیاں فرمائیں کہ وہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے مشابہ تھا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، اور کوئی صورت کامیابی کی ظاہر نہیں تھی۔ اسی طرح وہ پیش گوئیاں جو میرے گمنامی کے زمانے میں کی گئیں اس زمانے کی نگاہ میں ہنسی کے لائق اور دور از قیاس تھیں، اور ایک دیوانے کی بڑھ سے مشابہ تھیں۔ کس کو معلوم تھا کہ جیسا کہ ان پیش گوئیوں میں وعدہ فرمایا گیا ہے، سچ مچ کسی زمانے میں ہزارہا انسان میرے پاس قادیان میں آئیں گے، اور کئی لاکھ انسان میری بیت میں داخل ہو جائیں گے، اور میں اکیلا نہیں رہوں گا جیسا کہ اس زمانے میں اکیلا تھا۔
اور خدا نے گمنامی اور تنہائی کے زمانے میں یہ خبریں دیں، کہا وہ ایک دانش مند اور طالب حق کی نظر میں عظیم الشان نشان ہوں، اور تا سچائی کے ڈھونڈنے والے یقین دل سے سمجھ لیں کہ یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں ہے اور ناممکن ہے کہ انسان کی طرف سے ہو۔ اس زمانے میں کہ میں ایک گمنام اور اکیلا اور نہایت کم درجے کی حیثیت کا انسان تھا، اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ بآسانی لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں کون انسان ایسی پیش گوئیاں کر سکتا تھا جو براہین احمدیہ میں آج سے 25 برس پہلے شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے بطور نمونہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ حاشیہ: اصل میں بہت سی پیش گوئیاں براہین احمدیہ کی ایسی ہیں جن پر آج 30 سال کی مدت گزر چکی ہے، لیکن 25 سال براہین احمدیہ میں لکھے جانے کی تاریخ ہے، نہ اصل زمانہ پیش گوئی کا۔ حاشیہ خط: اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمان الینا الیس ھذا بالحق ولا تیأس من روح اللہ الا ان روح اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب یأتیک من کل فج عمیق یأتون من کل فج عمیق ینصرک اللہ من عنده ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء انک بأعیننا یرفع اللہ ذکرک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرہ انت منی بمنزلۃ توحیدی و تفریدی فحان ان تعان وتعرف بین الناس هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم واتلو عليهم ما أوحي إليك من ربك ولا تسعر لخلق الله ولا تسأم من الناس أصحاب الصفة وما أدراك ما أصحاب الصفة ترى أعينهم تفيض من الدم يصلون عليك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان حملو۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 240 سے 242 تک۔ ترجمہ: جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا؟ اور خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، یعنی یہ خیال مت کر کہ میں تو ایک گمنام اور اکیلا اور احد من الناس آدمی ہوں۔ یہ کیوں کر ہوگا کہ میرے ساتھ ایک دنیا جمع ہو جائے گی، کیونکہ خدا ارادہ کر چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کی مدد قریب ہے۔ اور جن راہوں سے وہ مالی مدد آئے گی اور ارادت کے خطوط آئیں گے، وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی اور گہری ہو جائیں گی، یعنی بکثرت ہر ایک قسم کا مال آئے گا اور دور دور سے آئے گا، اور دور دور سے مریدانہ خطوط آئیں گے، اور نیز اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ جن راہوں پر چلیں گے ان راہوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا۔ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم خود آسمان سے الہام کریں گے۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تیرے ذکر کو خدا اونچا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کر دے گا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید۔ پس وقت چلا آتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی اور دنیا جہان میں تیرے نام کو شہرت دی جائے گی، اور تو اس سے کیوں تعجب کرتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا؟ کیا تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو محض معدوم تھا اور تیرے وجود کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا؟ پھر کیا خدا کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ تیری ایسی تائیدیں کرے اور یہ وعدے پورے کر کے دکھلا دے؟ اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائی یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے،
سو ان کو وہ وہی سنا دے جو تیری طرف تیرے رب سے ہوئی، اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے، سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ تو ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے تیرے حجروں میں آ کر آباد ہوں گے، وہی ہیں جو خدا کے نزدیک اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ وہ کس شان اور کس ایمان کے لوگ ہوں گے جو اصحاب الصفہ کے نام سے موسوم ہیں۔ وہ بہت قوی الایمان ہوں گے، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، سو ہم ایمان لائے۔ ان تمام پیشگوئیوں کو تم لکھ لو کہ وقت پر واقع ہوں گی۔ ان چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجے پر خارق عادت ہیں۔ سو ہم اول صفائی بیان کے لیے ان پیشگوئیوں کے اقسام بیان کرتے ہیں، بعد اس کے یہ ثبوت دیں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں، اور در حقیقت یہ خارق عادت نشان ہیں، اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ پیشگوئیوں کے اقسام میں سے اول وہ پیشگوئی ہے جس کی طرف وحی الہی وانتہا امر الزمان الینا میں اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالف لوگوں سے ہمارا جنگ ہوگا، مخالف چاہیں گے کہ اس سلسلے میں ناکامی رہے اور لوگ اس طرف رجوع نہ کریں اور نہ قبول کریں، اور ہم چاہیں گے کہ لوگ رجوع کریں، آخر ہمارا ہی ارادہ پورا ہوگا اور لوگوں کا اس طرف رجوع ہو جائے گا اور وہ قبول کرتے جائیں گے۔ دوسری پیشگوئیوں میں یہ خبر دی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ دور دور سے مالی امداد بھیجی جائے گی اور دور دور سے خطوط آئیں گے، اور اس قدر تواتر اور کثرت سے مالی مدد پہنچے گی کہ جن راہوں سے وہ مالی مدد آئے گی وہ سڑکیں گہری ہو جائیں گی۔ تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ ارادت اور اعتقاد سے قادیان میں آئیں گے کہ جن راہوں سے وہ آئیں گے وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی۔ چوتھی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ لوگ تیرے ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے مگر ہم تیرے محافظ رہیں گے۔ پانچویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں دنیا میں تجھے شہرت دوں گا اور تو دور دور تک مشہور ہو جائے گا اور تیری مدد کی جائے گی۔ چھٹی پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس قدر لوگ کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تو تھک جائے یا بباعث کثرت ازدحام ان سے تو بدخلقی کرے۔ ساتویں پیشگوئی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے وطنوں سے تیرے پاس قادیان میں ہجرت کر کے آئیں گے اور تمہارے گھروں کے کسی حصے میں رہیں گے، وہ اصحاب صفہ کہلائیں گے۔ یہ 7 پیشگوئیاں ہیں جن کی خبر ان کلمات وحی الہی میں دی گئی ہے، اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ 7 پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ علماء اور پیرزادوں نے کفر کے فتوے تیار کر کے اور طرح طرح کے منصوبے تراش کر کے ناخنوں تک زور لگایا کہ تا میری طرف کوئی رجوع نہ کرے، اور حیا کو بالائے طاق رکھ کر خدا تعالیٰ سے جنگ کیا، اور کوئی دقیقہ مکر اور فریب اور دھوکہ دینے کا اٹھا نہ رکھا، اور بعض نے میری طرف جھوٹی مخبریاں کیں تا کسی طرح گورنمنٹ کو ہی افروختہ کریں، اور بعض نے جاہل مسلمانوں کو افروختہ کیا تا وہ دکھ دیتے رہیں، مگر آخرکار وہ سب نامراد رہے، اور یہ پودا زمین میں مخفی نہ رہ سکا اور ایک جماعت کی صورت پیدا ہو گئی۔
इसके साबित करने की कुछ ज़रूरत नहीं कि बदी ही अम्र है। फिर दूसरी पेशगोई ये थी कि हर तरफ से माली इमदाद आएगी। ये माली इमदाद अब तक 50,000 रुपये से ज़्यादा आ चुकी है, बल्कि मैं यकीन करता हूँ कि 1 लाख के करीब पहुँच गई है। इसके सबूत के लिए डाक खानजात के रजिस्टर काफ़ी हैं। और फिर तीसरी पेशगोई ये थी कि लोग कसरत से आएंगे। तो इस कदर कसरत से आए कि अगर हर रोज़ा आमदन और ख़ास वक्तों के मजमाओं का अंदाज़ा लगाया जाए तो कई लाख तक उसकी तादाद पहुँचती है। चुनाचे इस वाक़े को महकमा पुलिस के वो मुलाजिम खूब जानते हैं जिनको इस तरफ ख्याल रखने का हुक्म है, और नीस कादियान के तमाम लोग जानते हैं। और फिर चौथी पेशगोई ये थी कि खुदा फरमाता है कि लोगों के हमलों से हम बचाएंगे और तू हमारी आंखों के सामने है। सो इसका ज़हूर भी हो चुका। चुनाचे डॉक्टर मार्टिन क्लार्क के मुकदमे में ये इरादा किया गया था कि मैं फांसी दिया जाऊं, और करमदीन जिसने नाहक बेमूजिब मुझ पर फौजदारी मुकदमे किए, उसका भी यही इरादा था कि मैं किसी तरह सख्त कैद की सज़ा पाऊं। और वो इस मुकदमाबाजी में अकेला न था, बल्कि कई मौलवी और हासिद दुनियादार उसके साथ शरीक थे और इसके लिए चंदे होते थे। तो खुदा ने मुझे बचा लिया और अपनी पेशगोइयों को सच्चा करके दिखला दिया। फिर पांचवी पेशगोई ये थी कि खुदा दुनिया में इज्जत के साथ तुझे शोहरत देगा। तो इसका पूरा होना मोहताज बयान नहीं। छठी पेशगोई ये थी कि इस कदर लोग आएंगे कि अनकरीब है कि तू उनकी मुलाकात से थक जाए या कसरत मेहमानदारी की वजह से बदखुल्की करे। सो इस पेशगोई का वकूअ निहायत ज़ाहिर है, और जिन लोगों को कादियान में आने का इत्तेफाक होता रहा है वो कसरत आमद मेहमानों को देखकर गवाही दे सकते हैं कि वाकई बाज़ औक़ात इस कसरत से मेहमान जमा होते हैं और इस कसरत से मुलाकातों की कशमकश होती है कि अगर ये वसीयत हर वक्त मलहूज़ ना हो तो मुमकिन है कि ज़ोफ़े बशरियत बदखुल्की की तरफ माइल कर देवे या मेहमानदारी में फतूर पैदा हो जाए। सब के साथ खुशखुल्की से मुसाफा करना और बावजूद सदहा लोगों के इज्तिमा के हर एक के साथ पूरे अखलाक से पेश आना बजुज़ खुदा की मदद के हर एक का काम नहीं। सातवीं पेशगोई उन असहाबुस सुफ़ा की निस्बत है जो हिजरत करके कादियान में आ गए। सो जिसका जी चाहे आकर देख ले। ये 7 किस्म के निशान हैं, जिनमें से हर एक निशान हज़ार निशानों का जामे है। मसलन ये पेशगोई कि यअती का मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, जिसके ये माने हैं कि हर एक जगह से और दूर दराज मुल्कों से नकद और जिन्स की इमदाद आएगी और खतूत भी आएंगे। अब इस सूरत में हर एक जगह से जो अब तक कोई रुपया आता है या पारचात और दूसरे हदिये आते हैं, ये सब बजाय खुद एक एक निशान हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में इन तमाम बातों की खबर दी गई थी जबकि इंसानी अक्ल इस कसरत मदद को दूर अस क़ियास व महाल समझती थी। ऐसा ही ये दूसरी पेशगोई यानी यातूना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, जिसके ये माने हैं कि दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे, यहाँ तक कि वो सड़कें टूट जाएंगी जिन पर वो चलेंगे। इस ज़माने में ये पेशगोई भी पूरी हो गई। चुनाचे अब तक कई लाख इंसान कादियान में आ चुके हैं, और अगर खतूत भी इसके साथ शामिल किए जाएं, जिनकी कसरत की खबर भी कबल अज वक्त गुमनामी की हालत में दी गई थी, तो शायद ये अंदाज़ा करोड़ तक पहुंच जाएगा। मगर हम सिर्फ माली मदद और बैत कुनिंदों की आमद पर किफ़ायत करके इन निशानों को तखमीनन 10 लाख निशान करार देते हैं। बेहया इंसान की ज़ुबान को काबू में लाना तो किसी नबी के लिए मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जो हक़ के तालिब हैं वो समझ सकते हैं कि ऐसे गुमनामी के ज़माने में जिसको करीबन 25 बरस गुजर गए, जबकि मैं कुछ भी चीज़ न था और किसी किस्म की शोहरत न रखता था और किसी बुजुर्ग ख़ानदान पीरजादगी से न था, तारुजूए खलाइक सहल होता।
इस कदर खुले तौर पर आइंदा ज़माने के अरूज और तरक्यात की खबर देना, और फिर उन चीज़ों का उसी तरह बाद ज़माना दराज वकू में आ जाना, क्या किसी इंसान से हो सकता है? और क्या मुमकिन है कि कोई कज़्ज़ाब और मुफ्तरी ऐसा कर सके? मैं बावर नहीं कर सकता कि जो शख्स पहले इंसाफ की नज़र से उस ज़माने की तरफ नज़र उठाकर देखे जबकि बराहीन अहमदिया तालीफ की गई थी और अभी शाये भी नहीं हुई थी, और एक जुडिशल तहकीकात के तौर से खुद मौके पर आकर दरियाफ्त करे कि उस ज़माने में मैं क्या चीज़ था और किस कदर खमूल और गुमनामी के जाविये में पड़ा हुआ था, और कैसे महजूर और मखजूल की तरह लोगों के ताल्लुकात से अलग था, और फिर इन पेशगोइयों को जो हाल के ज़माने में पूरी हो गईं गौर से देखे और तदब्बुर से उन पर नज़र डाले, तो उसको इन पेशगोइयों की सच्चाई पर ऐसा यकीन आ जाएगा कि गोया दिन चढ़ जाएगा। मगर बुख्ल और तासुब और नफसानी किब्र और रऊनत की हालत में किसी को क्या गरज जो इस कदर मेहनत उठाए, बल्कि वो तो तकज़ीब की राह को इख्तियार करेगा जो बहुत सहल काम है, और कोशिश करेगा जो किसी तरह इन निशानों के कबूल करने से महरूम रहे। बजुज फजले खुदाबंदी चे दरमाने जलालत را نبخشد سود اجازه تهی دستان قسمت را. اگر بر آسمان 100 ماهتاب و 100 خوری تابد، نبیند روز روشن آن که گم کرده بصارت را. تو ای دانا بترس از آن که سوی او نخواهی رفت، به دنیا دل چه میبندی چه دانی وقت رحلت را. مشو از بحر دنیا سرکش فرمان اهدیت، مخر از بحر روزه چند ای مسکین تو شکوت را. اگر خواهی که یابی در دو عالم جاه و دولت را، خدا را باش و از دل پیشه خودگیر طاعت را. غلام درگهش باش و به عالم بادشاهی کن، نباشد بیم از غیر پرستاران حضرت را. تو از دل سوی یار خود بیا تا نیز یار آید، محبت می کشد با جذب روحانی محبت را. خدا در نصرت آن کس بود کو ناصر دین است، همین افتاد آیین از ازل درگاه عزت را. اگر باور نمی آید بخوان این واقعاتم را، کتابی نی تو در هر مشکلم انواع نصرت را. هر آن کو یابد از درگاه از خدمت همی یابد، که غفلت را سزای هست و اجر هست خدمت را. من اندر کار خود حیرانم و رازش نمی دانم، که من به خدمت دیدم چنین نوما و حشمت را. نها اندر نهان، اندر نها اندر نهان هستم، کجا باشد خبر از ما گرفتاران نخوت را. ندای رحمت از درگاه باری بشنوم هر دم، اگر کرمه کند لعنت چه وزنان هرز لعنت را. اگر در حلقه اهل خدا داخل شوی یا نه، نوشتیم از ره شفقت کے معموریم دعوت را. ये पेशगोइयाँ जो अभी हम लिख चुके हैं सिर्फ बराहीन अहमदिया के उसी मकाम में मस्तूर नहीं हैं, बल्कि खुदाए ताला ने ताकीद के तौर पर और इस इजहार की गरज से कि ये इरादा आसमान पर करार पा चुका है, जा बजा दोबारा सहबारा बराहीन अहमदिया के मुख्तलिफ मकामात में उनका ज़िक्र किया है, और बाज़ और पेशगोइयाँ भी बयान फरमाई हैं जो इनसे अलग हैं। चुनाचे हम हक़ के तालिबों को पूरे तौर पर सैराब करने के लिए
وہ پیش گوئیاں بھی اس جگہ لکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس جگہ صرف اسی قدر معجزہ نہیں کہ وہ پیش گوئیاں باوجود اہل عناد کی سخت مخالفت کے ایک مدت دراز کے بعد پوری ہو گئیں، بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی معجزہ ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں یہ وحی الہی مجھے ہوئی تھی کہ جو اس رسالے میں درج ہو چکی ہے، یعنی یہ کہ یا احمد بارک اللہ فیک، جس کے معنی ہیں کہ اے احمد خدا تیری عمر اور کام میں برکت دے گا، ایسا ہی خدا نے مجھے موت سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں پوری کر کے دکھلا دیں، اور باوجود ان تمام عوارض اور امراض کے جو مجھے لگے ہوئے ہیں، جو دو زرد چادروں کی طرح ایک اوپر کے حصے میں اور ایک نیچے کے بدن کے حصے میں شامل حال ہیں، جیسا کہ مسیح موعود کے لیے اخبار صحیحہ میں یہ علامت قرار دی گئی ہے، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے جیسا کہ وعدہ کیا تھا میری عمر میں برکت دی۔ بڑی بڑی بیماریوں سے میں جاں بر ہو گیا، اور کئی دشمن بھی منصوبے کرتے رہے کہ کسی طرح میں کسی پیچ میں پڑ کر اس دار دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مگر وہ اپنے مکروں میں نامراد رہے، اور میرے خدا کا ہاتھ میرے ساتھ رہا، اور اس کی پاک وحی جس پر میں ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں پر مجھے ہر روز تسلی دیتی رہی۔ تو یہ خدا کے نشان ہیں جن کے دیکھنے سے اس کا چہرہ نظر آتا ہے، مبارک وہ جو ان پر غور کریں اور خدا کے ساتھ لڑنے سے ڈریں۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو خود تباہ ہو جاتا، اور اس کا یوں خاتمہ ہو جاتا جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ اس خدا کی طرف سے ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا؟ اور کیا وہ ایسا ہے کہ اپنے کاموں سے پوچھا جائے؟ کیا انسان کا علم اس کے علم سے بڑھ کر ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ نزول مسیح کی پیش گوئی کے کیا معنی تھے؟ اب ذیل میں وہ پیش گوئیاں لکھی جاتی ہیں جو پہلی پیش گوئیوں کی تاکید اور تائید کے لیے فرمائی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں: بورکت یا احمد وکان ما بارک اللہ فیک حقا فیک، شانک عجیب واجرک قریب، الارض والسماع معک کما هو معی، سبحان اللہ تبارک وتعالی زاد مجدک، ينقطع آباؤک ويبدأ منك، وما كان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذا جاء نصر الله والفتح وتمت كلمة ربك هذا الذي كنتم به تستعجلون، أردت أن نستخلف فخلقت آدم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يحيي الدين ويقيم الشريعة۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 486 سے صفحہ 496 تک۔ ترجمہ: اے احمد، تجھے برکت دی گئی اور یہ برکت تیرا ہی حق تھا، تیری شان عجیب ہے اور تیرا اجر قریب ہے، یعنی وہ تمام وعدے جو کیے گئے وہ جلد پورے ہوں گے، چنانچہ پورے ہو گئے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ بہت سی قبولیت ظاہر ہوگی، اور زمین کے لوگ رجوع کریں گے اور آسمانی فرشتے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ آج کل ظہور میں آیا۔ پھر فرماتا ہے: پاک ہے وہ خدا جو بہت برکتوں والا اور بہت بلند ہے، اس نے تیری بندگی کو زیادہ کیا، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور اب سے سلسلہ تجھ سے شروع ہوگا،
اور دنیا میں تیری نسل پھیلے گی اور قوموں میں تیری شہرت ہو جائے گی، اور خاندان کی عمارت کا پہلا پتھر تو ہوگا۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلائے، اور خدا اپنی ہر ایک بات پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ خدائی طاقت سے بے خبر ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں بہت سی نسل کا وعدہ دیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ چنانچہ اس وعدے کی بنا پر مجھے یہ 4 بیٹے دیے جو اب موجود ہیں، اور ان پیشگوئیوں کو کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لوں، اس زمانے میں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا۔ ہر ایک پتھر جو میرے پر چلایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں پر لیا، ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا۔ میں بے کس تھا، اس نے مجھے پناہ دی، میں اکیلا تھا، اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا۔ میں کچھ بھی چیز نہ تھا، مجھے اس نے عزت کے ساتھ شہرت دی، اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا۔ پھر وہ اس مقدس وحی میں فرماتا ہے کہ جب میری مدد تمہیں پہنچے گی اور میرے منہ کی باتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی خلق اللہ کا رجوع ہو جائے گا اور مالی نصرتیں ظہور میں آئیں گی، تب منکروں کو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو گئیں جن کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے۔ چنانچہ آج وہ سب باتیں پوری ہو گئیں۔ اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کر کے لاکھوں انسانوں کو میری طرف رجوع دے دیا، اور وہ مالی نصرتیں کیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہ تھیں۔ پس اے مخالفو، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے۔ ذرا سوچو کہ کیا یہ انسانی مکر ہو سکتے ہیں؟ یہ وعدے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں کیے گئے تھے، جبکہ قوم کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی ہنسی کے لائق تھا، اور میری حیثیت کا اس قدر بھی وزن نہ تھا جیسا کہ رائی کے دانے کا وزن ہوتا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس بیان میں ملزم کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت بھی ان ہزارہ لوگوں میں سے کوئی میری طرف رجوع رکھتا تھا؟ میں تو براہین احمدیہ کے چھپنے کے وقت ایسا گمنام شخص تھا کہ امرتسر میں ایک پادری کے مطبع میں جس کا نام رجب علی تھا، میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی، اور میں اس کے پروف دیکھنے کے لیے اور کتاب کے چھپوانے کے لیے اکیلا امرتسر جاتا اور اکیلا واپس آتا تھا، اور کوئی مجھے آتے جاتے نہ پوچھتا کہ تو کون ہے، اور نہ مجھ سے کسی کو تعارف تھا، اور نہ میں کوئی حیثیت قابل تعظیم رکھتا تھا۔ میری اس حالت کے قادیان کے آریہ بھی گواہ ہیں، جن میں سے ایک شخص شرمپت نام اب تک قادیان میں موجود ہے، جو بعض دفعہ میرے ساتھ امرتسر میں پادری رجب علی کے پاس مطبع میں گیا تھا، جس کے مطبع میں میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی، اور تمام یہ پیشگوئیاں اس کا کاتب لکھتا تھا، اور وہ پادری خود حیرانی سے پیشگوئیوں کو پڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے معمولی انسان کی طرف ایک دنیا کا رجوع ہو جائے گا، اور چونکہ وہ باتیں خدا کی طرف سے تھیں، میری نہیں تھیں، اس لیے وہ اپنے وقت میں پوری ہو گئیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ ایک وقت میں انسانی آنکھ نے ان سے تعجب کیا، اور دوسرے وقت میں دیکھ بھی لیا۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میں اپنا ایک خلیفہ قائم کروں، تو میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ اس وحی الہی میں میرا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ انسانی نسل کے خراب ہو جانے کے زمانے میں میں پیدا کیا گیا، گویا ایسے زمانے میں جب کہ زمین انسانوں سے خالی تھی، اور جیسا کہ آدم توام پیدا کیا گیا، میں بھی توام ہی پیدا ہوا تھا، اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی اور میں بعد میں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب میرے پر کامل انسانیت کے سلسلے کا خاتمہ ہے، اور نیز میرا نام آدم رکھنے میں اور بھی ایک اشارہ تھا جو اس دوسرے الہام میں یعنی اس وحی الہی میں
جو قرآنی عبارت میں مجھ کو ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے، اور وہ وہی یہ ہے، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میری نسبت خدا نے میرے ہی ذریعے سے براہین احمدیہ میں خبر دی کہ میں آدم کے رنگ پر ایک خلیفہ پیدا کرتا ہوں۔ تب اس خبر کو سن کر بعض مخالفوں نے میرے حالات کو کچھ اپنے عقائد کے برخلاف پا کر اپنے دلوں میں کہا کہ یا الہی، کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفسد آدمی ہے، جو ناحق قوم میں پھوٹ ڈالتا ہے اور علماء کے مسلمات سے باہر جاتا ہے؟ تب خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا، اور در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں، اور اس زمانے کے لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ بس یہی معنی ہیں اس وحی الہی کے کہ قالا انی عالم ما لا تعلمون۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے نزدیک ہوا اور میرا قرب کامل اس نے پایا، اور پھر بعد اس کے ہمدردی خلائق کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوا، اور مجھ میں اور مخلوق میں ایک واسطہ ہو گیا جیسا کہ دو کوسوں میں وتر ہو، اور اس لیے کہ وہ اس درمیانی مقام پر ہے، وہ دین کو از سر نو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کر دے گا۔ یعنی بعض غلطیاں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں اور ناحق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان غلطیوں کو منسوب کیا جاتا ہے، ان سب غلطیوں کو ایک حکم کے منصب پر ہو کر دور کر دے گا، اور شریعت کو جیسا کہ ابتدا میں سیدھی تھی سیدھی کر کے دکھلا دے گا۔ صفحہ 81۔ پھر انہی پیشگوئیوں کے بارے میں براہین احمدیہ میں اور بھی الہام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصرت وقالوا لا تحين مناص ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ومن كان لله كان الله له قل إن افتريته فعلي إجرام شديد يا أحمدي أنت مرادي ومعي غرست كرامتك بيدي أكان للناس عجبا قل هو الله عجيب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقالوا أنى لك هذا إن هذا إلا اختلاق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون يظل ربك عليك ويغيثك ويرحمك وإن لم يعصمك الناس يعصمك الله من عنده يعصمك الله من عنده وإن لم يعصمك الناس وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَّرَ۔ حاشیہ، یہ لفظ کفرا اور کفرا دونوں قراءتیں ہیں، کیونکہ کافر کہنے والا بہرحال منکر بھی ہوگا، اور جو شخص اس دعوے سے منکر ہے وہ بہرحال کافر ٹھہرائے گا۔ اور حامان کا لفظ حیمان کے لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور حیمان اس کو کہتے ہیں جو کسی وادی میں اکیلا سرگردان پھرے۔ حاشیہ ختم۔ اوقد لی یا حامان تبت یدا ابی لہب وتب ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن الله الفتنة هاهنا فاصبر كما صبر اولو العزم الا انها فتنة من الله ليحب حبا جما عطاء غير مجذوذ شاتان تذبحان
وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو صفحہ 497 سے 511 تک، براہین احمدیہ جلد 4۔ ترجمہ: تجھے مدد دی جائے گی اور نصرت الہی تیرے شامل ہوگی، اور ایسی نصرت ہوگی کہ حقیقت راستی کھل جائے گی۔ تب مخالف لوگ کہیں گے کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم ایک بھاری جماعت ہیں جو انتقام لے سکتے ہیں، پر عنقریب وہ بھاگ جائیں گے اور منہ پھیر لیں گے۔ خدا کے نشان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مکر ہے جو بہت پختہ ہے۔ حاشیہ: یہ آیت یعنی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ القمر 3 قرآن شریف کے اس مقام کی ہے جہاں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے۔ بس ایسی آیت کو اس موقع پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس جگہ بھی کوئی قمری نشان ظاہر ہوگا۔ بس وہ نشان عجیب طور کا خسوف قمر تھا جو رمضان کے مہینے میں ظہور میں آیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ معجزہ شق القمر بھی ایک قسم کا خسوف ہی تھا۔ حاشیہ ختم۔ تو ان کو کہہ دے کہ اگر خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے، اور یقیناً سمجھو کہ خدا اس زمین کو یعنی زمین کے رہنے والوں کو جو مر چکے ہیں پھر زندہ کرے گا، یعنی بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور ایک روحانی انقلاب پیدا ہوگا، اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں گے۔ اور جو خدا کا ہو خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے خدا پر افترا کیا ہے تو میں نے ایک سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا مجھے ملے گی، یعنی مفتری اسی دنیا میں سزا پاتا ہے اور سرسبز نہیں ہوتا، اور اس کا تمام ساختہ پرداختہ آخر بگڑ جاتا ہے، مگر صادق کامیاب ہو جاتا ہے، اور صدق کی جڑ پاتال میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا، یعنی تو صادق ہے اور میری طرف سے ہے، اس لیے میں تجھے لوگوں میں بہت وجاہت اور بزرگی بخشوں گا، اور یہ کام خاص میرے ہاتھ سے ہوگا نہ کسی اور کے ہاتھ سے، لہذا اس کام کو کوئی بھی زائل نہیں کر سکے گا۔ یہ آئندہ زمانے کے لیے ایک پیش گوئی تھی جو اب پوری ہو گئی۔ اور پھر فرماتا ہے کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ تو ان کو جواب دے کہ عجائب دکھلانا خدا کا کام ہے، اور وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ تجھے کیوں کر ملے گا، یہ تو تیری اپنی بناوٹ معلوم ہوتی ہے۔ کہہ نہیں، یہ وعدے خدا کی طرف سے ہیں، اور پھر ان کو ان کے لہو و لعب میں چھوڑ دے، یعنی جو بدگمانی کر رہے ہیں کرتے رہیں، آخر دیکھ لیں گے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں یا انسان کی۔ اور جو لوگ ظالم ہیں اور اپنے ظلم کو نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں مجھ سے ہم کلام مت ہو کہ میں ان کو غرق کروں گا۔ یہ ایک نہایت خوفناک پیش گوئی ہے جو غرق کرنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ نامعلوم کس طور سے غرق کیا جائے گا، آیا نوح کی قوم کی طرح یا لوط کی قوم کی طرح جو شدید زلزلے سے زمین میں غرق کیے گئے تھے؟ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پر تیرا رب اپنا سایہ ڈالے گا اور تیری فریاد سنے گا اور تیرے پر رحم کرے گا، اور اگرچہ لوگ تجھے بچانا نہ چاہیں مگر خدا تجھے بچائے گا۔ خدا تجھے ضرور بچائے گا اگرچہ لوگ پھنسانے کا ارادہ کریں۔ یہ پیشگوئی ان مقدمات کی نسبت ہے جو ڈاکٹر مارٹن کلارک اور کرم دین وغیرہ کی طرف سے بصیغہ فوجداری میرے پر ہوئے تھے، اور لیکرام کے قتل ہونے کے وقت بھی میرے پھنسانے کے لیے کوشش کی گئی تھی، اور ان مقدمات میں ارادہ کیا گیا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے یا قید میں ڈالا جائے۔ سو خدا تعالیٰ اس پیشگوئی میں فرماتا ہے کہ میں ان کو ان کے ارادوں میں نامراد رکھوں گا، اور ان کے حملوں سے میں تجھے ضرور بچاؤں گا۔ چنانچہ 24 برس کے بعد وہ سب پیشگوئیاں پوری ہو گئیں،
اور پھر فرماتا ہے کہ اس مکر کرنے والے کے مکر کو یاد کر جو تجھے کافر ٹھہرائے گا اور تیرے دعوے سے منکر ہوگا۔ وہ ایک اپنے رفیق سے استفتاء پر فتویٰ لے گا تا عوام کو اس سے افروختہ کرے۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے جن سے وہ فتویٰ لکھا تھا۔ حاشیہ: اس جگہ ابی لہب کے معنی ہیں آگ بھڑکنے کا باپ، یعنی اس ملک میں جو تکفیر کی آگ بھڑکے گی، دراصل باپ اس کا وہ ہوگا جس نے یہ استفتاء لکھا۔ حاشیہ ختم۔ لکھنے میں اگرچہ ایک ہاتھ کا کام ہے مگر دوسرا بھی اس کی مدد دیتا ہے، اور ہلاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے استفتاء کی غرض سے نامراد رہے گا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو گیا، یعنی اس نے گناہ شدید کا ارتکاب کیا جو دراصل ہلاکت ہے، اس لیے دنیا کی طرف اس کا رخ کر دیا گیا اور حلاوت ایمان اس سے جاتی رہی۔ اس کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملے میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی اگر کچھ شک تھا تو پوشیدہ طور پر رفع کرتا اور ادب سے رفع کرتا، نہ یہ کہ دشمن بن کر میدان میں نکلتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تجھے تکلیف پہنچے گی وہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی اگر خدا نہ چاہتا تو یہ فتنہ برپا کرنا اس کی مجال نہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت دنیا میں بڑا شور اٹھے گا اور بڑا فتنہ ہوگا، بس تجھ کو چاہیے کہ صبر کرے جیسا کہ اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، مگر یاد رکھ کہ یہ فتنہ اس شخص کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تاکہ وہ تجھ سے زیادہ پیار کرے، اور یہ پیار خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو پھر تجھ سے چھینی نہیں جائے گی۔ اور پھر ایک پیش گوئی کر کے فرمایا کہ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، یعنی میاں عبد الرحمن اور مولوی عبد اللطیف جو کابل میں سنگسار کیے گئے، اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا، اور ان دونوں کا ذبح کیا جانا آخر تمہارے لیے بہتری کا پھل لائے گا۔ اور ان واقعات شہادت کے مسالے جو خدا کو معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں، یعنی خدا جانتا ہے کہ ان موتوں سے اس ملک کابل میں کیا کیا بہتری پیدا ہوگی۔ اس سے پہلی پیش گوئی اس استفتاء کے بارے میں ہے جو مولوی محمد حسین کے ہاتھ سے اور مولوی نذیر حسین کے فتویٰ لکھنے سے ظہور میں آیا، جسے ایک دنیا میں شور اٹھا اور سب نے ہمارا تعلق چھوڑ دیا، اور کافر اور بے ایمان اور دجال کہنا موجب ثواب سمجھا۔ اس کے ساتھ جو یہ وعدہ ہے کہ خدا اس کے بعد بہت پیار کرے گا، یہ رجوع خلق اللہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خدا کا پیار مخلوق کے پیار کو چاہتا ہے، اور خدا کی رضامندی تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے سعید لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ اور مؤخر اس ذکر پیش گوئی میں جو 2 بکریوں کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سرزمین کابل میں ظہور میں آیا، یعنی ہماری جماعت میں سے ایک شخص عبد الرحمن نام جو جوان صالح تھا، اور دوسرے مولوی عبد اللطیف صاحب جو نہایت بزرگوار آدمی تھے، امیر کابل کے حکم سے سنگسار کیے گئے، محض اس الزام سے کہ کیوں وہ دونوں ہماری جماعت میں داخل ہو گئے، اور اس واقعے کو قریباً 2 برس گزر چکے ہیں۔ حاشیہ: یہ واقعہ شہادت اخویم مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم اور شیخ عبد الرحمن صاحب مرحوم ایک ایسا دور از قیاس واقعہ تھا کہ جب تک وقوع میں نہ آ گیا ہمارے ذہن کا اس طرف التفات نہ ہوا کہ دراصل وحی الہی کے یہ معنی ہیں کہ 2 ہمارے صادق مرید سچ مچ ذبح کیے جائیں گے، بلکہ اس حالت کو مستبد سمجھ کر محض اجتہاد کے طور پر تعویل کی طرف میلان ہوتا رہا، اور تعویلی مصداق خیال میں گزرتے رہے، کیونکہ انسان کا اپنا علم اور اپنا اجتہاد غلطی سے خالی نہیں۔ لیکن جب یہ دونوں واقعات بعین ہی ظہور میں آ گئے اور 2 بزرگ اس جماعت کے بڑی بے رحمی سے کابل میں شہید کیے گئے، تو حق الیقین کی طرح وحی الہی کے معنی معلوم ہو گئے۔
اور جب اس وحی کی تمام عبارت کو نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھ کھل گئی اور عجیب ذوق پیدا ہوا، اور معلوم ہوا کہ جہاں تک تصریح ممکن ہے خدا نے تصریح سے اس پیشگوئی کو بیان کر دیا ہے، اور ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں اور ایسے فکرات بیان فرمائے ہیں کہ وہ دوسرے پر صادق آ ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ان پوشیدہ باتوں کو ایک زمانہ دراز پہلے براہین احمدیہ میں بتصریح بیان کر دیا۔ حاشیہ ختم۔ اب یہ مقام انصاف کی آنکھ سے دیکھنے کا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایسے غیب کی باتیں جو نہا در نہا تھیں اس شخص کی طرف منسوب ہو سکیں جو مفتری ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن پر غیب کامل کے امور ظاہر نہیں کیے جاتے، بلکہ محض ان بندوں پر جو استفاء اور اشتباہ کا مرتبہ رکھتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، الجن 27۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہونے نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو جو اس کے رسول اور اس کی درگاہ کے پسندیدہ ہوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض نادان مولوی اور عالم کہلا کر بعض وعید کی پیشگوئیوں کی نسبت، جن میں سے بعض پوری ہو گئیں اور بعض پوری ہونے کو ہیں، اعتراض پیش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت اختیار رکھتا ہے، چاہے اس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے۔ یہی تمام نبیوں کا مذہب ہے اور اسی پر رد بلا کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بلا جس کا خدا تعالیٰ نے کسی کی نسبت ارادہ کیا ہے، خواہ وہ اس بلا کو کسی نبی پر ظاہر کر کے پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر فرما دے اور خواہ پوشیدہ رکھے، وہ بہرحال بلا ہی ہے۔ بس اگر وہ کسی طرح رد نہیں ہو سکتی تو پھر صدقہ اور خیرات اور دعا کی کیوں ترغیب دی ہے؟ پھر بعد اس کے اور پیشگوئیاں ہیں جو ان پیشگوئیوں کی معید ہیں، جن کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ إِيلِي لِمَا سَبَقْتَنِي يَا عَبْدَ الْقَادِرِ إِنِّي مَعَكَ غَرَسْتُ لَكَ بِيَدِي رَحْمَتِي وَقُدْرَتِي وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا إِنَّا بُدُّكَ اللَّازِمُ إِنَّا مُحْيِيكَ نَفَخْتُ فِيكَ مِن لَّدُنِّي رُوحَ الصِّدْقِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 511 سے 515 تک۔ ترجمہ مع شرح۔ اور تم سست مت بنو اور غم مت کرو، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اگر تمام لوگ دشمن ہو جائیں تو خدا اپنی طرف سے نصرت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ بس وہ قادر ہے کہ ایک تنہا گمنام کو اس قدر ترقی دے کہ لاکھوں انسان اس کے محب اور ارادت مند ہو جائیں۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو 25 برس کے بعد اس زمانے میں پوری ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے تجھے ایک ہنسی کی جگہ سمجھ رکھا ہے، وہ طنزاً کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ہم میں دعوت کے لیے کھڑا کیا؟ ان کو کہہ دے کہ میں تو تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں، مجھے یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور ہر ایک نیکی اور بھلائی قرآن میں ہے۔
ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں؟ ہدایت وہی ہے جو خدا تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے، ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا، لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے۔ انسانوں کے اپنے خیالی معنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کر کہ اے خدا میں مغلوب ہوں اور وہ بہت ہیں، اور میں اکیلا ہوں، وہ ایک گروہ ہے، تو میری طرف سے مقابلے کے لیے آپ کھڑا ہو جا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ آئندہ زمانے کی ابتلاؤں کی نسبت ایک پیش گوئی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو مخالفت کا بہت شور اٹھے گا، اور وہ گمنامی اور تنہائی کا زمانہ ہوگا، اور مخالفت پر ایک مخلوق تل جائے گی، اور ظاہری تزلزل دیکھ کر بشریت کے مقتضا سے خیال آئے گا کہ خدا نے اپنی نصرت کو چھوڑ دیا۔ بس خدا تعالیٰ اس آئندہ زمانے کو یاد دلاتا ہے کہ اس وقت خدا دعاؤں کو قبول کرے گا اور وہ حالت نہیں رہے گی، اور دلوں کو اس طرف رجوع پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بہت فتنے کے بعد جو کافر ٹھہرانے کے فتویٰ سے اٹھا تھا، آخر دل اس طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر فرماتا ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرے لیے اپنی رحمت اور قدرت کا درخت لگایا، اور میں تجھ کو ہر ایک غم سے نجات دوں گا، مگر اس سے پہلے کئی فتنے تیری راہ میں برپا کروں گا تا تجھے خوب جانچا جائے، اور تا فتنوں کے وقتوں میں تیری استقامت ظاہر ہو۔ میں تیرا لازمی چارہ ہوں، اور میں تیرے دردوں کا علاج ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے تجھے زندہ کیا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ میں صدق کی روح پھونک دی، اور اپنی طرف سے میں نے تجھ پر محبت ڈال دی، یعنی تجھ میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی کہ ہر ایک جو سعید ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیری طرف کھینچا جائے گا۔ میں نے ایسا کیا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاوے اور میرے روبرو تیرا نشو نما ہو۔ تو اس بیج کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا، اور وہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا جو خاک میں پوشیدہ تھا، پھر اس کا سبزہ نکلا، اور روز بروز وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ بہت موٹا ہو گیا، اور اس کی ٹہنیاں پھیل گئیں، اور وہ ایک پورا درخت ہو کر تنا اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ آئندہ زمانے کی ترقی کے لیے ایک پیش گوئی ہے، اور اس میں بتلایا ہے کہ اس وقت تو ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا اور خاک میں چھپ گیا، لیکن آئندہ یہ مقدر ہے کہ اس دانے کا سبزہ نکلے اور وہ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بڑا درخت بن جائے گا اور موٹا ہو جائے گا اور اپنے پاؤں پر قائم ہو جائے گا، جس کو کوئی آندھی نقصان پہنچا نہیں سکے گی۔ یہ پیش گوئی اس زمانے سے 25 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا تجھے ایک بڑی اور کھلی کھلی فتح دے گا تاکہ وہ تیرے پہلے گناہ بخشے اور پچھلے گناہ بھی۔ اس جگہ اس وحی الہی کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح کو گناہ کے بخشنے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر ان دونوں فکروں کو آپس میں کچھ جوڑ نہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں فکروں کا باہم نہایت درجے کا تعلق ہے۔ بس تشریح اس وحی الہی کی یہ ہے کہ اس اندھی دنیا میں جس قدر خدا کے ماموروں اور نبیوں اور رسولوں کی نسبت نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، اور جس قدر ان کی شان اور اعمال کی نسبت اعتراض ہوتے ہیں، وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ دنیا میں کسی کی نسبت نہیں ہوتی، اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے تا ان کو بدبخت لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے، اور وہ ان کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جائیں، کیونکہ وہ ایک دولت عظمیٰ ہیں، اور دولت عظمیٰ کو نااہلوں سے پوشیدہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو جو شقی ازلی ہیں اس برگزیدہ گروہ کی نسبت طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے تا وہ دولت قبول سے محروم رہ جائیں۔ یہ سنت اللہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام اور رسول اور نبی ہو کر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دشمنان حق نے طرح طرح کے اعتراض تراشے ہیں اور طرح طرح کی عیب جوئی کی ہے، وہ باتیں کسی معمولی صالح کی نسبت ہرگز تراشی نہیں گئیں۔ کون سی تہمت ہے جو ان پر نہیں لگائی گئی، اور کون سی نکتہ چینی ہے جو ان پر نہیں کی گئی؟ بس چونکہ تمام تہمتوں کا معقولی طور پر جواب دینا ایک نظری امر تھا، اور نظری امور کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے، اور تاریخ طبع لوگ اسے تسلی نہیں پکڑتے، اس لیے خدا تعالیٰ نے نظری راہ کو اختیار نہیں کیا اور نشانوں کی راہ اختیار کی، اور اپنے نبیوں کی بریت کے لیے اپنے تائیدی نشانوں اور عظیم الشان نصرتوں کو کافی سمجھا، کیونکہ ہر ایک غبی اور پلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ نعوذ باللہ ایسے ہی نفسانی آدمی اور مفتری اور ناپاک طبع ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کی نصرت کے لیے ایسے بڑے بڑے نشان دکھلائے جاتے۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے موافق حصص سابقہ براہین احمدیہ میں میری نسبت بھی یہی وہی کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا بڑی بڑی فتوحات اور عظیم الشان نشان تیری تائید میں دکھلائے گا، تا وہ اعتراض جو دنیا کے اندھے لوگوں نے تیرے پہلے حصہ زندگی کی نسبت یا اخیر حصہ زندگی کی نسبت کیے ہیں، ان سب کا جواب پیدا ہو جائے۔ حاشیہ: خدا نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جو اب گزر رہا ہے، جیسا کہ عربی میں وحی الہی یہ ہے: قربا اجلک المقدر ولا نبکی لکا من المخزیات ذکرا، یعنی تیری اجل مقدر اب قریب ہے اور ہم تیری نسبت ایک بات بھی ایسی باقی نہیں چھوڑیں گے جو موجب رسوائی اور طعن و تشنیع ہو۔ اسی بنا پر اس نے مجھے توفیق دی کہ پنجم حصہ براہین احمدیہ شائع کیا جائے، اور ایسا ہی خدائے عز و جل نے اپنی اس وحی میں میرے قرب اجل کی طرف اشارہ فرمایا۔ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔ حاشیہ ختم۔ کیونکہ عالم اسرار کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں، اور ذنب کا لفظ اس اعتبار سے بولا گیا ہے کہ معترض اور نکتہ چین جو حملہ کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں مرسلین کی نسبت ان نکتہ چینیوں کو ایک ذنب قرار دے کر حملہ کرتے ہیں۔ بس اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو ذنب تیری طرف منسوب کیا گیا ہے، نہ یہ کہ حقیقت میں کوئی ذنب ہے، اور خود یہ ادب سے دور ہے کہ انسان اس وحی الہی کے یہ معنی کرے کہ در حقیقت کوئی ذنب ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بخش دیا، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو خود ذنب کے نام پر ان کی طرف منسوب کیا گیا اور اس کو شہرت دی گئی ہے، اس غلط شہرت کو ایک عظیم الشان نشان سے ڈھانک دیا جائے گا۔ نادان لوگ نہیں جانتے کہ کن معنوں سے خدا اپنے مقبول بندوں کی طرف ذنب کو یعنی گناہ کو منسوب کرتا ہے، کیونکہ حقیقی گناہ جو نافرمانی خدا تعالیٰ کی ہے وہ تو قبل از توبہ قابل سزا ہے، نہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو خود ہی اس بات کا فکر پڑ جائے کہ میں کوئی ایسا نشان دکھلاؤں کہ تا وہ نکتہ چینی کے خیالات اور عیب جوئی کے توہمات خود بخود مخفی اور مستور ہو جائیں اور ان کا ذکر کرنے والا ذلیل ہو جائے۔ اسی وجہ سے ائمہ اور اہل تصوف لکھتے ہیں کہ جن لغزشوں کا انبیاء علیہم السلام کی نسبت خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا، اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو یہ موجب کفر اور سلب ایمان ہے، کیونکہ وہ مقبول ہیں اور دنیا جس بات کو ذم سمجھتی ہے وہ اس سے محفوظ ہیں، اور ان سے عداوت کرنا خدا تعالیٰ کے حملے کا نشانہ بننا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے: وَمَنْ عَادَ وَلِيًّا لِّي فَقَدْ آذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ، یعنی جو شخص میرے ولی کا دشمن ہو تو میں اس کو متنبہ کرتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ غرض اہل استفاء خدا تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں اور اس سے نہایت شدید تعلق رکھتے ہیں، ان کی عیب جوئی اور نکتہ چینی میں خیر نہیں ہے، اور ہلاکت کے لیے اس سے کوئی بھی دروازہ نزدیک تر نہیں کہ انسان اندھا بن کر محبان اور محبوبان الہی کا دشمن ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ مغفرت کے صرف یہی معنی نہیں کہ جو گناہ صادر ہو جائے اس کو بخش دینا،
بلکہ یہ بھی مانے ہیں کہ گناہ کو حیز قوت سے حیز فعل کی طرف نہ آنے دینا اور ایسا خیال دل میں پیدا ہی نہ کرنا۔ ان پیشگوئیوں میں بھی بار بار خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایک گمنامی کی حالت کو خدائے تعالیٰ شہرت کی حالت سے بدل دے گا، اور گو کتنے فتنے پیدا ہوں گے ان سب سے خدائے تعالیٰ نجات دے گا۔ اور جیسے اول عیب جو اور نکتہ چین تھے، آخری حصہ عمر میں بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ ایک ایسی فتح نمایاں ظاہر کرے گا کہ ان نکتہ چینوں اور عیب گیروں کا منہ بند ہو جائے گا، یا یہ کہ ان کے اثر سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ ہزار نشان سے بھی اس قدر ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس قدر کے ایک عیب گیر کی شرارت سے متاثر ہو کر منکر ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وحی الہی میں اس پیرائے میں ظاہر نہیں فرمایا کہ میں نشان دکھلاؤں گا، بلکہ فرمایا کہ میں ایک فتح عظیم تجھ کو دوں گا، یعنی کوئی ایسا نشان دکھلاؤں گا کہ جو دلوں کو فتح کرے گا، تمہاری عظمت ظاہر کر دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ عمر کے آخری زمانے میں ہوگا، بس میں زور سے کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لیے یہ پیشگوئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ نکتہ چینیاں اور عیب گیریاں حد سے بڑھ گئی ہیں، بس میں امیدوار ہوں کہ عنقریب ایک بڑا نشان ظاہر ہوگا جو دلوں کو فتح کرے گا اور مردہ دلوں کو جو بار بار مرتے ہیں پھر زندہ کر دے گا۔ الحمدللہ علی ذالک۔